अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। साकिब, सबसे पहले तो आज के हुक्म की बात कर लेते हैं, क्या कार्रवाई हुई। फिर इरफान कादर साहब, हम आपसे भी राय लेना चाहेंगे इस मामले के ऊपर। तो ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि लापता अफराद के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म को बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया था जब चीफ़ जस्टिस असम मनल्ला थे, लेकिन हुआ उसका भी कुछ नहीं। मुदस्सर नारू का एक केस था। तो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और वज़ीर दिफा, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया गया है। तो ये कितना अहम है, और ये 29 नवंबर को आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? बहुत अहम है। ये अदालत को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। ये तकरीबन 2022 के शुरू में एक पटिशन आई थी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो बलोच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ ये पटिशन आई। फिर ये मामला बढ़ता गया, कमीशन एक कायम हुआ जो अख्तर मैंगल साहब की सरबराही में अक्टूबर में। फिर पहले सादिक संजरानी साहब की सरबराही में बना, सादिक संजरानी साहब ने माजरत कर ली, और फिर इनकी सरबराही में बना, और पॉलिटिशियंस भी थे वहाँ पे, प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटीज़ के। तो फिर फरवरी में इन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन अब जो है वो, उसमें कमीशन ने ये कहा था कि 55 जो बलोच स्टूडेंट्स हैं वो लापता हैं, उनकी रिकवरी जो है वो अभी होना बाकी है। 4 या 5 उन्होंने कहा था कि वापस भी आ गए हैं। तो अब 55 स्टूडेंट्स आ नहीं रहे। तो फरवरी से लेकर अब तक अदालत रिपोर्ट्स मंगवा रही थी, गवर्नमेंट से पूछ रही थी क्या किया है, सिफारिशात पे अमल हुआ है नहीं हुआ। तो वो एक मेरा ख्याल में आंख मचोली चल रही थी। पिछली समात पे भी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जो है वो बलोचिस्तान से हैं, उनको तो ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। तो आज फिर उन्होंने उनको बुला लिया। अब इस पे हो क्या सकता है, को बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो बज़ाहिर इसलिए नहीं नज़र आती कि निगरान वज़ीर आज़म मुख्तसर अरसे के लिए आए हैं, उनके पास तो एक बड़ी लॉजिक होगी कि हमारे पास अब मुख्तसर अरसे के लिए आए हैं, हमारे आने से पहले ये रिपोर्ट आई थी, हम अगस्त में आए हैं, ये फरवरी में रिपोर्ट आई है, तो हम जो हो सकता है वो कोशिश हम करेंगे और उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा। बज़ाहिर तो यही लगता है इस वक्त अभी तक। तो इरफान कादर साहब, आपके ख्याल में ये बलूचिस्तान के जो 55 तलबा का मामला है, ये बहुत सीरियस नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में जो चारों सूबों के तलबा को कोटे की बुनियाद पे मौका दिया जाता है तालीम हासिल करने के लिए, और उसमें से किसी एक सूबे के नौजवानों के साथ अगर प्रोफाइलिंग होती है या बकौल उनके हिरासा उन्हें किया जाता है, तो वो जो एक मकसद है चारों सूबों की इकाइयों में यगानगत का और नौजवानों के आपस में मिलने जुलने का, एक दूसरे को समझने का, वो मकसद तो फिर फोत हो जाएगा। और आप अदालत के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ फैसला बिल्कुल गलत है। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म जो है अपने फ़राइज़ मंतबी में जवाबदेह नहीं है किसी भी अदालत को, और अगर ये उनके फ़राइज़ मंतबी में शामिल है ये चीज़, तो वो फिर वो जवाबदेह नहीं है। और अगर ये शामिल ही नहीं है उनके फ़राइज़ मंतबी में, तो फिर उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, और आज भी आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि कोर्ट अगर समझती है कि उसको कोई ऑर्डर पास करना है, वो ऑर्डर पास करे। वज़ीर आज़म को बुलाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि उनको कोई मुश्किल आ रही है, दिक्कत हो रही है ऑर्डर पास करने में, या उनको अपनी जुरिस्डिक्शन के बारे में श्योर नहीं है। इन एनी केस वज़ीर आज़म को इस तरह से बुलाना जो है, ये उनके इख्तियार में नहीं है, और ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात ठीक नहीं है। और वज़ीर आज़म को चाहिए वो इनकार कर दें और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 248 कोट कर दें बस। तो आप ये समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए था कि हुकूमत क्यों नहीं अख्तर मैंगल कमीशन की रिपोर्ट पे अमल करवा पा रही? आपको याद है कि जब राजा परवेज अशरफ साहब को इन्होंने कोर्ट में एक दफा वो तशरीफ लाए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और मैं अटॉर्नी जनरल था, तो मैंने कोर्ट को खड़े होकर कह दिया था कि राजा साहब ने तो बड़ी मगनानिमती दिखाई है कि इंस्टीट्यूशनल क्लैश को अवॉइड करने के लिए खुद आ गए हैं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं आर्टिकल 248 के तहत कभी कोर्ट में पेश ना होता। तो फिर इन लापता अफराद के हवाले से कोर्ट को कुछ करना भी चाहिए या अदालतों को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल करें। उनके पास अगर ज्यूरिसडिक्शन है, अगर आप बताएं क्या कर सकती है हाई कोर्ट, क्या कर सकती है?
میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا کہ وہ ان کے پاس ایسے شواہد ہونے چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے, اور اگر اسٹیٹ جو ہے اس کو میکسیمم یہی کہہ سکتی ہے نا کہ جی ان کو آپ کوشش کریں ڈھونڈیں, لیکن اگر اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملتے تو جب تک وہ سارے فیکٹس جو ہیں انارتھ نہ ہو, یا جب تک یہ فیکٹ سامنے نہ آئے کہ اسٹیٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں, تو تب تک تو آپ کسی کے خلاف شک پہ تو پروسیڈ نہیں کر سکتے نا. تو آپ کے خیال میں خفیہ اداروں کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے اس حوالے سے خفیہ اداروں کے جو حکام ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے؟ نہیں, ان کو کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ خفیہ ادارے عام فورسز ہیں, اگر وہ ہیں بھی تو ان کو تو عدالت کو پھر وہاں بھی دائرہ اختیار نہیں ہے. تو عدالت کے تو یہاں ان کو اگر کسی کو خیال ہے کہ خفیہ اداروں کے پاس ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ خفیہ اداروں کو خود رجوع کر لیں کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں, آرمی چیف کو کہہ دیں یا ISI چیف کو کہہ دیں کہ جی آپ ان معاملات کو ذرا دیکھیں, ہماری مدد کریں. اس میں عدالت کا تو اس طرح سے اختیار نہیں ہے فوجی فوج پہ یا وزیر اعظم پہ. مگر جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا اختر مینگل کمیشن, اور اس میں بڑے ہی مطلب نامور لوگ شامل تھے, اور اختر مینگل صاحب بھی سابق MNA بھی ہیں, اور میاں رضا ربانی چیئرمین سینٹ, اسد عمر, کامران مرتضیٰ, مشاہد حسین سید, افراسیاب خٹک, ناصر خٹک, علی احمد کرد, وفاقی سیکرٹری داخلہ, وفاقی سیکرٹری ہیومن رائٹ, سیکرٹری سینٹ آف پاکستان, یہ بڑے بڑے لوگ اس کمیشن کے ممبر تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر یہ لوگ جو ہیں یہ ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ. تو اب آپ کیا مزید کیا کریں؟ کمیشن نے کہہ تو دی ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں عدالت اداروں کے لوگوں کو بھی نہیں بلا سکتی, خفیہ اداروں کے وزیر اعظم کو نہیں بلا, عدالت کرے تو کیا کرے؟ پھر آپ کیسے اسسٹ کریں گے بطور ایک وکیل؟ کہہ رہے ہیں آپ کا بڑا صحیح سوال ہے کہ اگر کمیشن نے یہ ساری باتیں کی ہیں, وہ شواہد دیے ہیں, تو پھر عدالت ریاستی اداروں کو کہہ سکتی ہے کہ جی جن لوگوں کے بارے میں شواہد آئے ہیں وہاں پہ ریاست ان کے خلاف پروسیڈ کرے. تو یہ کام عدالت کا ہے یا حکومت کا ہے کمیشن کی رپورٹ پہ اوپر عمل درآمد کرنا؟ نہیں, عدالت اس حد تک تو کہہ سکتی ہے نا کہ اگر کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں, لیکن بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ شواہد پورے نہیں ہیں تو حکومت بھی پھر اس طرح پروسیڈ نہیں کرے گی, تو یہ بڑا گرے ایریا ہے, اس میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی. ویسے عرفان قادر صاحب, بطور ایک انسان, بطور ایک شہری, بطور ایک قانون دان, آپ کو نہیں لگتا یہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی سنگین ہے؟ آپ اس کا کیا حل دیتے ہیں؟ یہ سنگین نہیں, بہت سنگین ہے, اور مجھے بڑی سمپتی ہے اس سے ان کے ساتھ, لیکن ہم اس سنگینی کو کم دیکھ رہے ہیں اور ہم ان اداروں کی طرف جا رہے ہیں, خاص طور سے عدلیہ کی طرف جا رہے ہیں جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس کا تو ہمیں باقاعدہ یہاں تو پولیٹیکل سولوشن اگر کوئی ہے تو ہمیں ادھر جانا چاہیے, یا ہمیں پارلیمان جب آئے گی تو اس کے قوانین کو اس طرح سے ڈالنا چاہیے کہ یہ لوگ برآمد ہو سکے, یا پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فیکٹس جو ہیں وہ عدلیہ کے سامنے لے آئیں تاکہ عدلیہ اتنا تو کہہ سکے نا کہ جی قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں. تو لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں کریں گے اور سارے کا سارا عدلیہ پہ ڈال دیں گے, اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جب ہیلپ لیس محسوس کرے گی تو وہ کہے گی چلو ٹھیک ہے ہم وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں, تو وہ تو ہر چیز غلط ہو جائے. چلیں عرفان قادر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. اختر مینگل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو اختر مینگل کمیشن کے سربراہ بھی تھے. مینگل صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. یہ بتائیں کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ فروری 2023 میں جمع ہوئی تھی اور آج تک اس پہ بظاہر کوئی عمل نہیں ہوا. اس رپورٹ میں ایسا تھا کیا, اور کیا ایسے کوئی ثبوت یا شواہد تھے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی بھی حکومت وہ کارروائی کر سکتی تھی؟ کیا یہ ایکشنیبل انفارمیشن تھی؟ جان صاحب دیکھیں, سوال جو آپ نے کیا ہے اس میں خود ایک سوال بنتا ہے کہ حکومت, پہلے یہ دیکھا ہے جہاں پہ حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر حکومتیں ہوتی تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, اور نہ ہی جو آپ کے انفورس ڈسپلینس کے جو ہے کیسز رونما ہوتے. قانون نہیں ہے, آئین کی پاسداری نہ ہو جس ملک میں, تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے اس میں حکومت ہے. اور میرے سامنے اس طرح کا کوئی ہماری جو کمیشن ہے اس میں ریکمنڈیشن کوئی ایسی نہیں دی گئی ہے جو آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو یا آپ کے قانون کے جو ہے اگینسٹ ہو.
چیدہ سفارشات اگر آپ بتا دیں کہ بڑی سفارشات کیا تھی 2-3 جو آپ سمجھتے ہیں جس پہ حکومت عمل کر سکتی تھی اور نہیں کیا گیا؟ لیکن اس میں تو عام مزاری نے جو پٹیشن داخل کی تھی اس کے بدلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کمیشن بنایا تھا ثابت سنجرانی کی سربراہی میں، جو کچھ عرصے تک اسی طرح ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منولا نے میری سربراہی میں ایک کمیشن بنایا، اور یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ کر یہ تمام تفصیلات یا ریکمنڈیشن وہ حاصل کیے، ہم آن گراؤنڈ گئے جی، تمام کمیشن کے ممبران اکثر ہمارے ساتھ تھے، جہاں سے ہمیں واقعات کی اطلاع ملی ہے بلوچستان یونیورسٹی میں، جہاں سے اسٹوڈنٹس کو اغوا کیا گیا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ایشو تھا جہاں سے اسٹوڈنٹ کو اغوا کیا گیا ہے، مسنگ پرسنس کے کیمپ میں ہم گئے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی ہم لوگ گئے ہیں، تو اس میں جو سرسری میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے 50 کے قریب، ان کی بازیابی تھی، اور ایک اس طرح کا میتھڈ بنایا جائے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اور آپ نے اس پہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا ان 55 بلوچ طلبہ کی لاپتہ ہونے کا؟ بالکل جی، اس میں اگر دیکھے جائیں تو ہمارے ان خفیہ اداروں کے نام جو ہے ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ تمام اس میں رول ہے۔ تو پھر حکومت نے اس پہ آج تک عمل نہیں کیا؟ حکومت نے ابھی تک تو کوئی عمل نہیں کیا۔ اب بدقسمت یہ وہ کام جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کمیشن بیٹھ کے کرتے ہیں یا عدالتوں میں بیٹھ کر وہ ہمیں سننا پڑتا ہے۔ اچھا، عرفان قادر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں وزیر اعظم کو طلب نہیں کر سکتی، نہ ہی وزراء کو۔ دیکھیں یہاں پر کیا عدالتوں نے آج سے پہلے وزیر اعظم کو طلب نہیں کیا؟ میاں نواز شریف جب 98 میں وزیر اعظم تھے وہ عدالتوں میں پیش ہوئے، عمران خان عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، آپ کے جو گزشتہ جو شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعظم وہ پیش ہوئے ہیں۔ ہاں عدالتیں الیکٹڈ لوگوں کو تو پیش ہو سکتی ہیں، لیکن خفیہ اداروں کے لوگوں کو شاید وہ پیش کر سکے یا نہ کر سکے، یہ سوال بنتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ اختر محگل صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ کی عمارت میں جاری سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات پر جوڈیشل کونسل نے ایک اور بار الزامات کی فہرست یا شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب بات کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کی، جہاں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اطلاعات کے مطابق دوسرا شو کاز نوٹس جاری ہو گیا، اور اب کی بار شو کاز نوٹس میں ان مخصوص الزامات کی باقاعدہ فہرست ہے جس کی بنیاد پہ ان کے خلاف جوڈیشل کونسل کی یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ عرفان قادر صاحب، میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں، اب ان کے خلاف کوئی 9 یا 10 کے قریب شکایات ہیں، اور اب یہ دوسرا شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے، تو آپ اس ساری جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت سپریم کورٹ میں بلکہ اب خاصا عرصہ ہو گیا جب سے وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بناتے تھے، ایک ججز میں آپس میں ایک ڈیوائڈ ہے، ایک گھڑا بندی ہے، اور بہت سارے جو فیصلے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ججز کے خلاف ہوئے ہیں وہ ججز نے ان کو نہیں مانا۔ فار ایگزامپل افتخار چودھری صاحب کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھی تھی تو ان کے معاملے کے میرٹس تو کسی نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، اور وہ چیلنج ہو گیا تھا کیونکہ ان کو بھی اس وقت انحصار ان پہ اعتبار نہیں تھا سپریم جوڈیشل کونسل پہ۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ آتا ہے وہ شوکت صدیقی صاحب کا، اس میں سپریم کورٹ نے بڑی سپیڈ سے فیصلہ کر دیا، تو وہ گو کہ سپریم کورٹ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کر دیا جلدی سے، اور وہ پھر سپریم کورٹ پہنچے تو تب تک وہ نکالے جا چکے تھے، لیکن ان کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے، انہوں نے بھی ڈسٹرسٹ شو کیا تھا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا معاملہ آیا تو انہوں نے بھی ڈسٹرسٹ شو کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ تو اب یہ کیش 22 سچویشن ہے، یہ بھی سپریم کورٹ جا چکے ہیں، سنا انہوں نے بھی پٹیشن فائل کر دی ہے، انہوں نے بھی ڈسٹرسٹ شو کیا ہے۔
تو اس کے بعد جو بینچز کانسٹیٹیوٹ ہوں گے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نیچے کانسٹیٹیوٹ ہوں گے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپوزنگ یہی 3 جو کمیٹی ممبران ہیں اگر یہ بینچ ہی نہیں کانسٹیٹیوٹ کرتے تو پھر کیا صورتحال بنے گی. تو ان حالات میں تو ڈیفینیٹلی اگر سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتا یا مظاہر نقوی صاحب یہ معاملہ سپریم کورٹ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ اگر وہ جو کمیٹی ہے 3 سینئر جج صاحبان کی, اگر وہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا کوشچن آف پبلک امپورٹنس ٹچنگ فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ نہیں ہے, تو پھر وہ ان کے لیے کوئی داد رسی نہیں ہے, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو مظاہر نقوی صاحب اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو فیٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی پروسیڈنگز ان کے خلاف ہوں گی اور یہ منطقی انجام کو پہنچ جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کا شکار ہو جائے گا؟ جی, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرے مطلب شفافیت ہے اس میں اور پورا موقع دیا جا رہا ہے جو بھی معزز جج ہیں ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے شفافیت کا ہونا, ایک ہوتا ہے شفافیت کو ہوتے نظر آنا. تو جب ججز پر ڈسٹرسٹ شو کرتے ہیں تو ساری جوڈیشری جو ہے اس کی شفافیت پہ ایک کوشچن مارک لگ جاتا ہے اس کو. تو یہ انفارچونیٹ چیز ہے, لیکن پاکستان میں یہ ہوتی ہے. یہ جو پارٹی بازی ہے ججز کی اور یہ جو جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہوا پاکستان میں, اور اس کے بعد جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کی وجہ سے پولیٹیسائزیشن آف ججز ہو گیا, ان کے دھڑے بن گئے. یہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے کسی بھی فیصلے کی لیجٹمیسی تب تک نہیں ہوگی. اور ججز نے یہ جو ججز کو نکالنے کا سلسلہ دھڑے بندی میں شروع کیا, وہ اگر چلتا رہے گا تو وہ معاملے جو ہے وہ اس کو کوئی اس طرح سے لیجٹمیسی ہو نہیں سکے گی. تو اس چیز کو بھی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا ایک ججمنٹ کے ذریعے 31 جولائی, جس میں کہ میڈیا بھی بہت آگے بینڈ بجا رہا تھا چیف جسٹس اس وقت کے ان کے حق میں, اور اس وقت یہ جو وکلا جو ہیں وہ بھی بڑے ہراول دستہ بنے ہوئے تھے. اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. وہ جو بیج اس وقت لگائے تھے اب وہ تناور درخت بن گئے. چلیں, بے شک آپ خود بھی ایک اس وکلا تحریک کے ہدف سے بلکہ متاثرہ فریق کہیں تو غلط نہ ہوگا, اس ججمنٹ کے بھی. جی, اور ججمنٹ کے بھی مجھے تو فائدہ ہوا, مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ اگر میں وہاں رہتا تو میری جو بات کی بہت ساری ترقی ہے. اور آج ہمیں آپ کھل کے بات نہیں کر پا رہے ہوتے ہمارے ساتھ. آج میں کھل کے بات کرتا ہوں, میرے لیے تو بہت ہی اچھا ہوا تھا. بہت اچھا ہوا. قیوم صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. قیوم صدیقی صاحب, آج کی جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی کچھ خبریں تو آ گئی ہیں, ہوا کیا ہے آج کی کارروائی میں, کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں, وہی ہیں جو مختلف ذرائع جو ہیں ان سے جو حاصل ہوئی ہیں. اس میں آج تو جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کی اپنی میٹنگ تھی, کلوز ڈور میٹنگ تھی, اور جو پچھلے 2 دن کے اندر چیزیں سامنے آئی تھیں اس حوالے سے ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. اور جو فرق پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ وہ پہلے جو 2-3 سے نوٹس جاری ہوا تھا اس میں ان ساری ڈیلیبریشنز کے بعد ایک اور جج جو ہیں وہ ان 3 جج صاحبان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اور اس طرح سے یہ 4-1 سے شو کاز نوٹس جاری ہوا. اور جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اعجاز الاحسن نے اس سے اختلاف کیا ہے اس شو کاز نوٹس سے, اس کی ظاہر اپنی ان کی وجوہات ہوں گی. تو آج یہ 10 کاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 10 کے قریب ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر جسٹس مظاہر نقوی سے مس کانڈکٹ کے حوالے سے وضاحت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے. تو اور 14 دن میں انہوں نے ظاہر ہے کہ جواب یہ 10 کاؤنٹس ڈفرینٹ ایلیگیشنز ہیں, ڈفرینٹ پراپرٹیز کا بات ہے. اب یہ دیکھیں, جو بظاہر جو لاہور کے حوالے سے اور گلبرگ میں جو ان کی پراپرٹی ہے اس کے حوالے سے تو جو آفیشلز ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا, اور اسی پر جو ریونیو آفیشلز تھے, اور انہی کو بلانے کے حوالے سے اسٹیج کے اوپر جو ہے 2 چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن کے درمیان جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اس کے اوپر آرگومنٹ ہوا تھا کہ ابھی کیوں بلایا گیا ہے اور کیوں نہیں. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اچھا, عرفان قادر صاحب ایک تاثر یہ بھی دے رہے ہیں کہ ایک دھڑا بندی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے تو اکثریت سے ہوتے ہیں, 3 ججوں کا بینچ ہے تو 2-1 کی. تو یہ جو اکثریت ہے یا مائنارٹی ججمنٹ ہے, کیا یہ دھڑا بندی کہیں گے یا آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اس کو اب اس موقع پہ اس سچویشن میں کیا دھڑا بندی قرار دیا جا سکتا ہے؟ متی اللہ جان صاحب, دیکھیں, اگر جو یہ بات ہو رہی ہے یا جس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے,
اس کو شاید بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ جب مظاہر نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا تھا تو جسٹس قاضی فیصل نے جوڈیشل کمیشن کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر ان کی مخالفت کی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ بھی تاریخی حقائق ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت جسٹس اعجاز چودھری چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے بھی ان کی مختلف وجوہات کی بنا پر تقرری کی مخالفت کی گئی تھی، اور پھر آپ کو یاد ہے اس کے ساتھ اور بھی 2-3 جج صاحبان تھے، پھر پارلیمانی کمیٹی نے اس بنیاد پہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی تھی، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا تھا، میر بھٹی کیس کے بڑا ریناؤنڈ کیس ہے جس میں پارلیمانی کمیٹی کے جو ہے وہ ٹوتھ لیس کر دیا گیا تھا اس کو، تو اس کے بعد یہ ہے پھر اس کے بعد اچھا یہ سب کچھ جانتے ہوئے مظاہر نقوی صاحب قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس پہ جو آئینی درخواست تھی اس کے بینچ پہ موجود رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس وقت انہوں نے ظاہر بھی نہیں کی یہ باتیں، اور اب ان کو یاد آ گیا۔ اینی ویز جسٹس مظاہر اس وقت تھے، یہ قاضی فائزی صاحب کی آئینی کانسٹیٹیوشن والی اس بینچ پہ نہیں تھے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں شاید تھے، اس میں نہیں تھے، اس میں اس وقت شاید وہ ایڈیویٹ نہیں شاید مجھے اب اس کا اندازہ نہیں ہے، اچھا تو ریکال نہیں کر پا رہا ہوں، بوڑھے ہو گئے مطلب جناب، اور ہم اچھا تو یہ دھڑا بندی کا آپ سمجھتے ہیں کہ تاثر جو ہے یہ سیریس اور اسٹرانگ ہے کہ دھڑا بندی ہے؟ دیکھیں جو جس طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ٹینیور کے اندر ثاقب نثار صاحب نے اور گلزار صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی چلائی تھی، اس کے بعد جو بندیال صاحب کا ٹینیور تھا اس میں تو بہت واضح طور کے اوپر ایک تقسیم نظر آتی تھی، جس میں جتنے بھی اہم نوعیت کے کیسز تھے وہ جونیئر ججز کو بٹھا کے، اب آپ دیکھ لیجئے دوسری طرف سے کہ ایک اعتراض رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جونیئر ججز کو اپوائنٹ کرنے کا، اب جتنے بھی جج صاحبان تھے وہ جو ان اہم کیسز تھے وہ 4 نمبر گیٹ نمبر 4 تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو وہ سینیورٹی کے اعتبار سے مختلف ہائی کورٹس کے اندر 4تھے نمبر کے اوپر تھے جن کی تقرریاں ہوئی ہیں، تو اس پر ان کا اپنا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ کوئی معیار ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹ کا، یہ صرف ایک چیف جسٹس کی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ایک تاثر بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف جب ریفرنس آیا اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ مزید جو ہے اس کے اندر بٹرنس آئی، اور وہ بٹرنس ہمیں پھر نظر بھی آتی ہے مختلف عدالتی فیصلوں کے اندر اس کا اظہار کیا گیا، ایون جو چیزیں ریفرنس کے دوران میں ایڈجوڈیکیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو اپنے مائنورٹی نوٹ کے اندر رکھا، پھر جیسے منیب اختر کی جانب سے ججز کے اوپر باقاعدہ اپنی ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف حوالے سے تنقید کی گئی، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بندیال کے دور میں اگر دھڑے تھے بھی اور ثاقب نثار اور حسن تو 2 دھڑے تھے، ایک آئینی دھڑا تھا اور ایک غیر آئینی کاموں کا دھڑا تھا، تو اب جو آئینی دھڑا ہے اس کو بھی دھڑا کہا جا رہا ہے، وہ اب آئینی دھڑا اگر حاوی ہو گیا ہے تو اس کو بھی۔ عرفان قادری صاحب یہ میں آپ سے سوال کروں گا مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عرفان قادری صاحب آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ جو گزرے ہوئے چیف جسٹس صاحبان تھے، عمر عطا بندیال تھے، یاسر سعید خان کھوسا یا ثاقب نثار، وہ غیر آئینی کام کرتے رہے ہیں، اور ہم خیال بینچ ان کے دور میں آیا، اور پھر جس طریقے سے پاناما کا کیس چلایا گیا، نگران جج مقرر کیے، وہ سب غیر آئینی کام تھے، آپ تو یہ برملا پروگرام میں کہہ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان کا مخالف دھڑا تھا وہ تو آئین کے لیے اسٹرگل کرتا رہا ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو آئین کے لیے اسٹرگل کرنے والا دھڑا تھا، اگر وہ دھڑا تھا تو وہ اب حاوی ہو گیا ہے، تو اب بھی آپ اس کو دھڑا بندی کہیں گے یا اب آپ اس کو آئین کی بالادستی کہیں گے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ بینچز بنانے کا جو الزام ہے یہ ثاقب پہ تو لگا ہے اور یہ بندیال پہ تو سب سے زیادہ لگا ہے، لیکن کھوسے پہ بینچ بنانے کا الزام اس طرح سے نہیں لگا، تو یہ آپ ذرا ایک ڈسٹنکشن جو ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ نہیں، ویسے اس میں یہ رہا کہ انہوں نے سینئر ججز پر بن گیا جی، نہیں یہ بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ وہ اس حوالے سے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل انہوں نے تو یہ کوشش بھی کی تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں اس کے حوالے سے سینئر موسٹ جو 5 ججز ہیں وہ سینیورٹی کی بیسس پر بینچز بنے، اور پاناما بینچ بھی شاید اسی طرح وہ اس وقت انہوں نے نہیں بنایا، وہ تو ثاقب نثار صاحب تھے، بالکل جی جی۔ اچھا میں آگے چلتا ہوں۔ جی جی۔
تو یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک آئینی دھڑا تھا اس وقت اور دوسرا غیر آئینی دھڑا تھا؟ ہاں یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اس وقت دو دھڑوں میں عدلیہ بٹی ہوئی ہے، ایک آئینی دھڑا اور ایک غیر آئینی دھڑا، اور غیر آئینی دھڑے میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ بھی آئین کی روح کے مطابق نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں، اور آؤٹ آف ٹرن جو پہنچے ہیں. تو آئین پسند اور من پسند کہہ لیں، دو دھڑے بن گئے. جی میں نے کہا آئین پسند اور من پسند کہہ لیں. بس ٹھیک ہے، بالکل. تو پھر اس کو دھڑے تو نہیں کہیں گے نا، دھڑا تو صرف اس کو کہیں گے جو غیر آئینی کام کرتا ہے. آئین پسند یا آئینی اس کو دھڑا تو نہیں کہیں گے، اس کو تو آئین کی بالادستی کہیں گے. یعنی ابھی بھی وہ جو بندیالی دھڑا ہے اس کے جو بیج ہے وہ موجود ہے. تو اس وقت کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ ایک ڈیوائڈ ہے، تو اب اس کی جو ڈیوائڈ ہے دونوں دھڑوں کے درمیان اب ایک بڑی کمپلیکس شطرنج ہونے والی ہے. نہیں سر، مجھے یہ پہلے کلیئر کر دیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو آپ آئینی دھڑے میں ڈالتے ہیں یا غیر آئینی دھڑے میں؟ فی الحال وہ میں ان کو آئینی دھڑے کی طرف ڈالوں گا. تو کچھ دیر انتظار کریں. ان کو جو پرابلمز آئیں گی نا وہ اس وقت ان کا ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا ان کی کمپٹنس کا. جو پچھلے چیف جسٹس تھے وہ آئینی دھڑے میں نہیں تھے، اور ان کی وہ جو ایک کمپریہنشن جو لا کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی، تو وہ سارا انہوں نے ستیہ ناش مار دیا. ان کا جو ہے انہوں نے اب یہ شو کرنا ہے کہ نہ صرف کہ یہ آئینی دھڑے میں ہے بلکہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے نظر آئے کہ ان کو کمپریہنشن ہے، بڑی اچھی کمپریہنشن ہے. تو ابھی تک بہت سارے اہم کیسز کے اوپر کچھ فیصلے آئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیجیٹمیسی ان کے فیصلوں میں آئے گی. ابھی تک تو انہوں نے بڑے بولڈ ڈیسیژنز لیے ہیں، ابھی تک تو بڑے بولڈ ڈیسیژن لیے ہیں. کریں گے بولڈ ڈیسیژن کے ساتھ ہمیں بڑے بیلنس ڈیسیژن بھی چاہیے. تو وہ چیز جو ہے نا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. چیف جسٹس جو ہے نا وہ ایک قسم کا نا وہ بہت یعنی امتحان میں ہوتا ہے جو بھی چیف جسٹس آتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عزت بچا کے نکل جائیں، لیکن سم ہاؤ بہت ساروں کی عزت بچی نہیں ہے پاکستان میں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اپنی عزت بچا کے یہاں سے جائیں. یہ بڑا ڈیفیکلٹ سیٹ ہے ان کی، تو میں ان کے لیے میں ان کا ویل وشر ہوں. تو اب چونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ دو دھڑوں میں ہونا کیا ہے، تو وہ شطرنج کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شطرنج ہونے کیا جا رہی ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاطر کوئی اور ہے، مہرے کوئی اور ہے. بس یہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. یہ شطرنج سن لیں آپ. جی، شطرنج یہ ہے اس وقت کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے مظاہر نقوی صاحب نے، اور وہ جو اعتراضات ہیں ان میں اگر وہ بینچ بن جاتا ہے تو پھر obviously سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس بینچ پہ شامل نہیں ہوں گے، اور اس شطرنج میں کوشش یہ ہوگی ان کی مظاہر نقوی صاحب کی کہ کسی طرح سینیورٹی کو اگر دیکھیں تو زیادہ ججز ان کی طرف آ جائیں. یہ اس چیز پہ ان کا اکتفا ہوگا. دوسری طرف چیف جسٹس کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا کہ اگر اس طرح کا تم بینچ بنتا ہے تو پھر تو یہ آرام سے بچ نکلیں گے، تو ان کو وہاں پہ مضبوطی دکھانی ہوگی. اور وہ جو 3 ججز کی کمیٹی ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس کیس کو لگاتی ہیں کہ نہیں لگاتی. نہیں، وہ 3 ججز کی کمیٹی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی موجود ہے، تو وہ 3 ججز کی کمیٹی جو ہے وہی کیوں بینچ بنائے گی اگر نوعیت یہاں تک آتی ہے؟ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ بینچ نہیں بنائیں گے، وہ بینچ نہیں بنائیں گے. تو کیا وہ ڈیلیگیٹ کرے گی اپنی پاس؟ کیا وہ فل کورٹ بنائیں گے؟ فل کورٹ بن سکتی ہے، بننی چاہیے. نہیں، وہ کوئی ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو 3 ججز ہیں نا یہ پرسونا ڈیزگنیٹ ہے. جہاں پرسونا ڈیزگنیٹا ہوتا ہے کوئی وہاں ریکوزل کا پرنسپل اپلائی نہیں کرتا. تو مطلب بینچز کی تشکیل جو ہے وہ عین قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، وہ چیلنجبل نہیں ہوتی. یعنی جو جسٹس شوکت عزیز وہ صدیقی چیلنجبل نہیں ہے. نہ صرف نہیں، اگر وہ تشکیل نہیں بھی کرتے، اگر بینچ کو تشکیل ہی نہیں کرتے تو وہ بھی چیلنجبل نہیں. اچھا نہیں عرفان قادر صاحب، اب یہ بینچ بنانے کا اختیار تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ہے ان کے پاس، جبکہ جو جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ہے وہ ہے ایک آئینی کاروائی. وہ تو بڑا اہم ہے، وہ تو ایک ان کی آئینی ذمہ داری ہے. تو صرف اس لیے کیا وہ جوڈیشل کاؤنسل سے دستبردار ہو جائے کہ وہ بینچ بنانا کیونکہ انہوں نے بینچ بھی بنانا ہے؟ وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو کیا وہ
बेंच बनाने के अख्तियार से दस्तबरदार हो जाना चाहिए उनको, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, वो दस्तबरदार नहीं होगी, वो दस्तबरदार हो ही नहीं सकती, वो दस्तबरदार कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और हो भी नहीं सकती। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आप कह रहे हैं, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ड्यूटी। अच्छा अब ये देखें, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है आखिर में, गट फीलिंग इरफान साहब, आपके ख्याल में मुज़ाहिर नकवी साहब इस्तीफा दे देंगे? गट फीलिंग क्या है, क्योंकि एविडेंस तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप लाहौर में रहते हैं, आप जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, वैसे क्या तासुर है, हवा किस तरफ चल रही है और हवा कैसी है? अच्छा, मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वकालत के जमाने में डेफिनेटली मेरी इनसे कोई ऐसी मुलाकात कभी हुई नहीं है। तो ये कॉलेज के जमाने में और ऐसी मुलाकात से क्या मुराद है आपकी? नहीं, वो गुजरांवाला में रहने वाले, ये लाहौर में ना, ये उस वक्त ये बहुत से वकील थे, ये भी अपना प्रैक्टिस करते थे, तो तब ये लाइमलाइट में नहीं थे, तो मुझे इनका पता नहीं था तब। अब ये लाइमलाइट में है, तो अब मुझे आपकी वसातत से मैं इनको तो सब तक जानता हूँ। और आखिर में ये जो मुशर्रफ साहब का इन्होंने फैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मुशर्रफ का फैसला जो है ना, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के गले पड़ेगा अभी, आप देखते जाइएगा आगे आगे होता क्या है। अच्छा। नहीं, क्या मतलब मुज़ाहिर नकवी साहब ने ठीक फैसला दिया था जी? मुज़ाहिर नकवी साहब ने ठीक फैसला दिया था। हाँ, अब वो देखे ना, वो जो इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट तो समझ रही है ना, क्योंकि वो स्टैम्प किया 31 जुलाई के फैसले से, तो 31 जुलाई का फैसला जो आखिर सुप्रीम कोर्ट का था, तो हाई कोर्ट उसको कैसे अपसेट कर सकती है। लेकिन अगर वो फैसला उसके तमाम एट्रीब्यूट्स एक वॉइड अब इनिशियल ऑर्डर के थे, तो हाई कोर्ट जो उठा के बाहर भी फेंक सकती है। अच्छा, आप 31 जुलाई के फैसले के ऊपर आपकी सारी राय जो है वो तो 189 क्या कहता है? समझे ना, अब 189 कहता है ये कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले उठा के बाहर फेंक सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेंक सकती है। अच्छा, अब सुने ना साहब, सुन ले हाँ जी, आपको पंच लाइन दे देता हूँ। हाँ। जी सर। अब ख्वाजा, वो जो उनके वकील है, मुझे नहीं पता कौन है, मुज़ाहिर नकवी के, ख्वाजा हारिस हैं, मखदूम अली खान है। टाइम खत्म हो गया सर, पंच लाइन। उनमें इतनी ताकत है कि वो प्योरली लीगल आर्गुमेंट्स एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि मौजूदा अदलिया को पसंद ना है, तो गालिबन अगर वो नहीं कर सकेंगे तो वो मुज़ाहिर नकवी को जो है ना वो कुर्बान कर देंगे। बस सर, आप जल्दी से वापस आ जाए, आपका यहाँ इंतजार हो रहा है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।